वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। ख्वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर शुएब सैयद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से इस 10 रोज़ा इस्लामी आलमी पीस कॉन्फ्रेंस उर्दू में आप सभी हजरात का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे बीच मशहूर आलिम दीन मुफ्ती फजल रहमान कासमी साहब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको आप पीस टीवी पर बारहा देख चुके हैं मुख्तलिफ उन्वानात पर। आज फिर एक मरतबा इंशाअल्लाह हम इनसे बहुत ही आलिमाना तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप मलेर कोटला पंजाब में दारुल इस्लाम इस्लामिक सेंटर के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। 50 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इस्लामी कानून और सीरत वगैरह पर आपने गिरा कदर तहकीकी काम किए हैं। इस्लामी कानून को जदीद कानून किताबों के तर्ज पर कोडिफाई करने की बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया है। आपके ज़रिए की गई कुरान पाक की तफसीर रूहुल कुरान के नाम से 6 ज़ख़ीम जिल्दों में छप चुकी हैं। माहनामा दारुल इस्लाम आपकी सरपरस्ती में तकरीबन 24 साल से शाया हो रहा है। मुल्क व बैरून मुल्क आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुतबात दिए हैं। इनकी तादाद हज़ारों में है। मैं चंद ही लम्हों में मौलाना मोहतरम को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे सामीन को और पीस टीवी के नाजरीन को खिताब करें। मौलाना मुफ्ती फजल रहमान कासमी साहब। अल्लाह كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه। मैं मौलाना मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि अपने उन्वान पहले दिल को बदलें, इस उन्वान पर अपने खिताब का आगाज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल जसदि मुज़ग़तुन लौ सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व लौ फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्गों व भाइयों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है कि पहले दिल को बदलना चाहिए। मैंने आपके सामने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की है जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि बदन के अंदर एक टुकड़ा है, अगर वो टुकड़ा ठीक हो जाए
تو سارا بدن درست اور ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ حصہ بدن کا بگڑ جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ سنو، وہ بدن کا حصہ ہے دل، اگر دل بدل جائے تو بدن کا سارا نظام بدل جاتا ہے، اگر دل بگڑ جائے تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس بدن کے اوپر دل کی حکومت چلتی ہے، دل جو کہتا ہے اس کو سارا بدن مانتا ہے، ہاتھ بھی مانتے ہیں، پاؤں بھی مانتے ہیں، آنکھیں بھی مانتی ہیں، پورا بدن تسلیم کرتا ہے اپنے بادشاہ دل کے حکم کو۔ اور اگر کسی بات کو دل نہ مانے تو پھر بدن کا کوئی حصہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر دل قابو میں آ جائے اور دل کی دنیا بدل جائے تو یہ چھوٹی کائنات کی ساری دنیا بدل جائے گی، اور اگر دل نہ بدلا تو پھر کچھ بھی نہ بدلے گا۔ اسی لیے جتنے اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کی دعوت کا مرکز انسان کا قلب رہا ہے۔ سب نے دلوں کو مخاطب کیا ہے، دلوں کو بدلنے کی کوشش کی ہے، تاکہ دل بدل جائیں تو انسان بدل جائے گا، اور انسان اگر انسان بن گیا تو سارا نظام اپنا درست ہو جائے گا۔ یہی فرق ہوتا ہے دنیا کے لیڈروں اور قائدین میں، کہ دنیا کے رہنما مسائل پر بحث کرتے ہیں کہ انسانوں کے مسائل غربت کے ہیں، بد امنی کے ہیں، لڑائی جھگڑے کے ہیں، ان مسائل کو وہ زیر بحث لا کر ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات پر ان کا دھیان نہیں جاتا کہ ان تمام مسائل کی جڑ کیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر درخت کی جڑ ٹھیک ہو جائے تو سارا درخت، اس کی شاخیں، اس کے پتے سب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جڑ کمزور ہو جائے تو پھر آپ اوپر سے شاخوں پر محنت کرتے رہیے، پتوں پر پانی ڈالتے رہیے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جڑ خراب ہو چکی ہے۔ تو ان مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جڑ کی طرف سے بے توجہی برتنا ایسا ہی ہے کہ آپ درخت کی شاخوں پر اور پتوں پر تو پانی ڈالتے رہیں اور جڑ سے اس کی بے خبر رہیں۔ حضرات انبیاء کرام، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، رسول اور پیغمبر، چونکہ ان کو جو علم دیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، ان کے پاس انسانی علم نہیں ہوتا، الہی علم ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے اس علم کی روشنی میں، اس وحی کی روشنی میں، اس اللہ کی ہدایت کی روشنی میں اپنا کام جڑ سے شروع کرتے ہیں، دل سے شروع کرتے ہیں۔ اور جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے، جڑ درست ہو جاتی ہے، تو باقی کام اپنے آپ ہی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے اور تشریف لائے، وہ دور بھی مسائل سے گھرا ہوا تھا۔ مسائل کی نوعیت میں فرق ہوگا، لیکن بنیادی طور پر انسان انہی مسائل سے دوچار تھا۔ بد امنی تھی، لاقانونیت تھی، غربت بھی تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، کوئی ان کا نسب العین نہ تھا، ان کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا تھی اور اس سے آگے کا کوئی تصور نہ تھا۔ آپ کے سامنے یہ تمام مسائل تھے، لیکن آپ نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تو اس کام کے آغاز میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے ان مسئلوں کو حل کروں گا، تمہاری غربت دور ہو جائے گی، تمہاری مسائل اس طرح سے حل ہو جائیں گے، بلکہ آپ نے
یہی آواز لگائی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک رب کو اپنا معبود مان لو اور اپنے دل کے اندر یہ بات جما لو کہ اس کائنات کا اور ہمارا رب ایک ہے، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں تم بامراد رہو گے۔ یہیں سے بات شروع کی آپ نے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو بلایا، اور یہ طریقہ تھا اس زمانے کا کہ جب کوئی اہم بات ہوتی تھی، کوئی خطرہ ہوتا تھا، تو صفا پر چڑھ کر لوگ اعلان کرتے تھے یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ۔ صبح کے خطرے کا مطلب یہ تھا کہ عرب میں چونکہ عام طور پر امن و امان نہیں تھا، لوٹ مار تھی، صبح کے وقت جب لوگ نیند میں ہوتے تھے تو لوگ ڈاکے ڈالتے تھے، چھاپے مارتے تھے اور مال و دولت لوٹ کر لے جاتے تھے، غلام بنا لیتے تھے مردوں کو اور عورتوں کو باندیاں بنا لیتے تھے۔ تو صبح کا وقت بڑا خطرے کا ہوتا تھا کہ نیند کے ماتے جب سوئے ہوئے ہوں اچانک ان پر ہلہ بول دیا جائے اور ان کو نقصان پہنچا دیا جائے۔ تو یا صباحا جب کوئی سنتا تھا تو پھر بیٹھا نہیں رہتا تھا، فوراً دوڑ پڑتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بستی والوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، تو آپ صفا پر چڑھے اور یہ آواز لگائی یا صباحا۔ لوگ جمع ہو گئے، آپ نے مجمع کی طرف نگاہ ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے باتفاق رائے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، کوئی غلط بات نہیں کہی، آپ ایک سچے آدمی ہیں، اس لیے ہم آپ کی اس بات کا یقین کریں گے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم صفا پر چڑھ کر خود بھی دیکھیں گے کہ پیچھے کوئی لشکر پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا ہے۔ سب نے یہ کہا کہ نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں ہم بغیر دیکھے ہوئے آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ جب سب نے اس بات کا اطمینان دلا دیا تو آپ نے فرمایا کہ سنو، اللہ کے عذاب کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اگر تم اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی پناہ میں آؤ اور اس پر ایمان لاؤ۔ سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے ہی آپ کی اس پکار کے جواب میں یہ بات کہی کہ تبا لکا لہذا جماعتنا، یہ ایک بد دعا کا انداز ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا۔ اس کا جواب قرآن پاک میں تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پیغمبروں کی بات میں اور دنیا کے رہنماؤں کی بات میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پیغمبر جڑ کی بات کہتے ہیں کہ پہلے دل بدلے جائیں، انسان بدل جائیں گے، انسان بدل جائیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اگر انسان کے دل کو نہ بدلا گیا، انسان کے خیالات نہ بدلے گئے، انسان کے دل میں یقین نہ پیدا کیا گیا، تو مسائل کتنے بھی ہوں وہ جوں کے توں رہیں گے، اوپر سے لیپا پوتی ہوتی رہے گی لیکن بیماری اندر موجود رہے گی۔ اس لیے بات یہاں آتی ہے کہ پہلے انسان کا دل بدلا جائے۔ یقین ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ یقین کو یہ سمجھ لیے کہ وہ ایسی ہے جیسے کسی بلڈنگ کی بنیاد۔ اگر کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو اس کی بنیادیں بڑی مضبوط بنائی جاتی ہیں، کمزور بنیادوں پر
اگر عمارت اٹھائی جائے گی تو وہ عمارت ناپائیدار ہوگی. جتنی بنیاد مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، اس کے اوپر تعمیر بھی اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ کی جا سکتی ہے. دل کے اندر جو یقین پیدا ہوتا ہے اور ایک عقیدہ جڑ پکڑتا ہے، وہ اس کی بنیاد ہے. بے یقینی کی حالت میں کوئی کام درست نہیں ہوتا، کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا. سب سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی جس چیز کو مان رہا ہے اسے پورے اعتماد کے ساتھ مانے، پورے یقین کے ساتھ مانے، اور وہ اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. جیسے بنیاد جتنی گہری ہوگی اور مضبوط ہوگی اتنی ہی مضبوط رہے گی، اتنی اس پر تعمیر ہو سکے گی. تو عمل کے لیے عقیدے کی بنیاد ضروری ہے. شک پر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. آج کے دور کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ انسان بے یقینی کی حالت میں جی رہا ہے. سنیں دور حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی. یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے یہ انسان کے لیے موت ہے. وہ زندگی نہیں ہے جس میں یقین اور اعتماد نہ ہو. اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کو مان رہے ہیں اس کو پوری طرح مان رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. یقین یہ ہے کہ آپ بالکل اس طرح مان رہے ہیں جیسے روز روشن میں کوئی چیز ہوتی ہے، وہ آپ کے دل کے اندر پوری طرح پیوست ہوئی ہوئی ہے. وہ بات جاننے کا نام نہیں ہوتا، یقین ماننے کا نام ہوتا ہے. ہم ایک چیز جانتے ہیں لیکن جاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے. ہم بہت سی باتوں پر کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، لیکن دل نہیں مان رہا ہے. جب تک دل کی گہرائی میں وہ بات نہیں اترے گی، صرف علم ہونے سے اور پتہ ہونے سے بات نہیں بنے گی. شاعر کہتا ہے یہی تو ایک کمی ہے تم میں، کہنا نہیں مانتے تم کسی کا. تو ماننا دراصل ہے، جاننا نہیں ہے. صرف بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں، بہت سے لوگ بہت ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، لیکن جاننے سے آگے بڑھ کر اس کو ماننا. اور دل کے اندر وہی بات پیوست ہوتی ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہو. خلاف فطرت بات دل کے اندر نہیں اترتی، دل کے اوپر اوپر رہتی ہے. فطرت جب اس کو قبول کر لیتی ہے اور وہ فطرت کے مطابق بات ہوتی ہے تب وہ اندر اتر جاتی ہے. دل پوری طرح اس کو اپنے اندر اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے دل، کہ یہ تو وہی بات ہے جو فطرت کہہ رہی ہے. ایک رب کو ماننا انسان کی فطرت ہے. جب انسان اس کو مان لیتا ہے تو یہ بالکل فطرت سے ہم آہنگ ہوتا ہے. یہ کوئی معجزے کی بات نہیں تھی کہ وہ لوگ جو کل تک خونخوار تھے ایک بات کو ماننے کے بعد اگلے دن ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا اور وہی خونخوار لوگ لوگوں کے ہمدرد بن گئے. یہ کوئی معجزے والی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کہ فطرت نے اس بات کو لے لیا جو اس کے مطابق تھی کہ واقعی رب ایک ہی ہے. اور جب یہ بات ان کی دل کی گہرائی میں آ گئی تو اس سے ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا. کل تک جو دوسروں کے حقوق دبا رہے تھے، آج ان کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنا حق بھی دینے کو تیار ہیں. ایثار اور قربانی اور وہ سب چیزیں ان کے اندر کیسے آ گئیں؟ کوئی یہ راتوں رات اس طرح نہیں ہوا کرتا. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو دل کے اندر بات فطرت کے مطابق تھی وہ اتر گئی. اور جیسے ہی یہ بات دلوں میں آئی، زندگی بدلی، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ تاریکی چھٹ گئی اور ایک نئی صبح طلوع ہو گئی. کہاں تو یہ عالم تھا کہ معمولی معمولی چیزوں پر انسان کا خون بہا دیتے تھے. کہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تعبیر سامنے آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ ایک عورت سونے سے لدی پھندی اکیلی
مدینے سے سنا تک جائے گی، یمن کے دارالسلطنت تک، اور کوئی اس کی طرف ترچھی نظر سے دیکھنے والا نہ ہوگا۔ یہ امن و امان جو قائم ہوا وہ دلوں کی تبدیلی سے ہوا۔ اگر دل نہ بدلتے تو آپ کتنے قانون بنا لیتے، چاہے پھانسی پہ لوگوں کو چڑھا دیتے۔ قانون کو توڑنے کے لیے انسان کتنے ہی چور دروازے نکال لیتا ہے۔ قانون تو اصل وہ ہے جو دل کے اندر گھر کر جائے۔ جب تک دل کے اندر وہ گھر نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں پیدا ہوتا، جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا، دل کے اوپر ایک پہرے دار نہیں رہتا، اس وقت تک یہ قانون کام نہیں کرتا۔ بے شک ضرورت اس کی بھی ہوتی ہے، ہمیشہ انسان کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، انسان فرشتہ نہیں ہے، اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، کبھی وہ نہایت ایماندار ہوتا ہے، کبھی اس کی کیفیت میں وہ فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے اور ہر انسان کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے قانون کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ قانون جو مؤثر ہو۔ لیکن اصل بنیاد یہی ہے کہ دل بدلا جائے اور پھر قانون لایا جائے، تب وہ کامیابی ہوتی ہے۔